अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर कमल कैसर और प्रोग्राम आई एम एम्पावर्ड। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, ये एक सीरीज़ है जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस रमज़ान में, और इसमें बेसिकली हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ़ सहाबियात के बारे में, और हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के दौर में रहते हुए जब हम ये नारे सुनते हैं फेमिनिज़म के, औरतों के हकूक़ के, औरतों के एम्पावरमेंट के, तो असल एम्पावरमेंट एक मुसलमान औरत के लिए क्या होती है, उसकी क्या वैल्यू है, और क्या हम ये समझते हैं कि हमारा दीन, हमारी सोसाइटी जो हम पे प्रेशर्स डालती है, हमें दबाती है, हमें सप्रेस करती है, तो उसकी क्या हकीकत है और उसमें हमारा क्या रोल है। और अब तक हमने बहुत सी ऐसी सहाबियात की पर्सनालिटीज़ को देख के समझ लिया है कि हर सिचुएशन में, मुश्किल सिचुएशन भी हो सकती हैं, मुश्किल हालात भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे माहौल भी हो सकते हैं जिसमें आप बहुत सी खैर अपने लिए समेट सकते हैं, लेकिन बहरहाल हर सिचुएशन में फ़ैसला हमें करना है। हमारा फ़ैसला अगर सही होगा तो फिर क्या है, हमें वो इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर हमने अपने आप को एम्पावर करने के लिए जो क्वालिटीज़ हमें दरकार हैं उन पे काम ना किया, तो फिर आप देख लें कि हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आज की जो पर्सनैलिटी है जो मैं जिनके बारे में आज बात करना चाहती हूँ, वो हैं सैयदा उम्मे हराम बिनते मिल्हान रज़ियल्लाहु अन्हा। आपको नाम से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी उनकी बहन थी, और इस हिसाब से वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी रज़ाई खाला थी। सो अब हम ये देखते हैं कि इनका जो नाम हमें पता चलता है वो कुनियत से ही पता चल रहा है कि उम्मे हराम इनको बुलाया जाता था। और इनकी जो एक खसूसियत ये थी कि फॉर हर सेल्फ बहुत एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, रिच बैकग्राउंड से आ रही थी, और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि बहुत जो जलील कदर सहाबी हैं, अबादा बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, ये उनकी ज़ौजा थी। और फिर हम ये देखते हैं कि इस्लाम लाने के हवाले से ये उन ख़वातीन में से थी जो अंसार में से, जिनको हम कहते हैं कि उन्होंने बहुत अर्ली स्टेज में जो है इस्लाम कबूल कर लिया था। इससे हमें ये भी पता चलता है कि इनकी इस्लाम के लिए जो मोहब्बत थी, जो रग़बत थी, वो भी बहुत ज़्यादा थी। अगर हम सीरत के वाक़यात देखें तो हमें ये नज़र आता है कि जो उनके शौहर थे वो उन खुशकिस्मत लोगों में से थे जो कि बैत उक़बा के वक्त जो था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आए, और वहाँ पर उस वफ़्त में वो शामिल थे, और उसमें हम ये देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करने का उन्होंने शर्फ़ हासिल किया। और इस बैत की अगर हम तफसीलात को थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करें तो हम ये देखते हैं कि ये मुलाकात जो थी, ये मुहस्सिब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो इस वफ़्त को लेकर आए थे, जिसमें तकरीबन 70 के करीब मर्द हजरात थे और 2 ख़वातीन थी जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आई। जब ये लोग मुलाकात के लिए पहुँचे, मदीना से मक्का की तरफ आए, रात का वक्त था, और जब मुलाकात कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके चचा सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो साथ थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे उनसे बैत ली, और बैत जिन चीज़ों पे ली गई वो भी बहुत अहम है। सबसे पहली बात तो ये कि शिर्क ना किया जाए, फिर ये कि चोरी ना की जाए, जिना ना किया जाए, औलाद को कत्ल ना किया जाए, किसी पे बुहतान ना लगाया जाए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी ना की जाए। जब इन लोगों ने बैत ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब फरमाया कि अगर तुम ये तमाम शराइत पूरी करोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत का वादा है, और अगर तुम ये शराइत पूरी ना करो तो अल्लाह तुम्हें बख्श दे, अजाब दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, यानी कि ये अल्लाह के ज़िम्मे है। सो इन लोगों ने वहाँ पर बैत दी, उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ कुछ मुआहदे किए, कुछ मामला तय किए, और इनको कहा कि यू मस्ट पिक सम पीपल आउट ऑफ दिस 70 पीपल जो कि ज़रा स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन करें और जाकर मदीना में दीन के काम को और ज़्यादा मल्टीप्लाई करें। तो इसमें हम देखते हैं कि जब ये मामला सारे तय हो रहे थे तो 3 लोग कबीला औस से और 9 लोग जो थे कबीला खजरज से, उनमें से पिक किए गए थे, और इन नुमाइंदों में से, रिप्रेजेंटेटिव में से सैयदना इबादा बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो भी पिक किए गए थे। सो जब सैयदना इबादा बिन साबित वापस आते हैं मदीना, और यहाँ पे उनकी जो ज़ौजा हैं उम्मे हराम रज़ियल्लाहु अन्हा, उनको जब पता चलता है इस सारी सिचुएशन का, सारे सिनेरियो का, कि किस तरह से बैत हुई, किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई,
اور کس طرح ان کے شوہر کی سلیکشن ہوئی، تو یہ ان کے لیے بڑے آنر کی بات تھی. انہوں نے اس چیز کو بہت ایک ویلیو دی، ایک امپورٹنس دی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت خوشی کا انہوں نے اظہار کیا، بہت شوق سے اپنے شوہر کی تمام باتوں کو سنا، تمام معلومات کو دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس چیز کو پسند کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم مددگار ساتھی جو ہیں وہ ثابت ہوں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ام حرام کے جو شوہر تھے سیدنا عبادہ بن صامت، وہ بہت جنگجو تھے، بہت بہادر تھے، بہت شہ سوار تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا، جس میں جیسے جنگ بدر میں تھے. اچھا، جنگ احد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے جنگ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گروہ کو کہا تھا کہ انہوں نے گھاٹی پہ رہنا ہے، اور وہاں پہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو نیچے نہیں آنا، اور ہم پہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسے معاملات ہوئے. اس سارے سینیریو میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان پریشانی کے عالم میں تھے اور جو کفار تھے وہ ان کے اوپر اٹیک کر رہے تھے، تو ایک صحابی ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن کے کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور جی، آپ نے بالکل صحیح گیس کر لیا کہ یہ کون تھے. یہ سیدہ ام حرام کے شوہر تھے، سیدنا عبادہ بن صامت، جو کہ وہاں پر موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے سب مشرکین کے اور کافروں کے حملے سے جو ہے وہ لگاتار بچا رہے تھے. پھر ہم اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہسبینڈ وائف تھے، ان کو دین سیکھنے کا بہت شوق تھا. یعنی ان دونوں کی ہر وقت کی ایک یہ طلب یہ ہوتی تھی کہ ہم اللہ کے احکامات کو سمجھیں، دین کو سمجھیں، اور اس کے مطابق جو ہے ہم زندگی گزاریں. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ چند احادیث بھی سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت عبادت گزار خاتون تھیں، روزے کثرت سے رکھا کرتی تھیں، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھیں، ذکر الہی میں مصروف رہتی تھیں. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بڑا اسپیشل بانڈ تھا، کیونکہ رضاعت کا رشتہ ایک ان کا بن جاتا تھا، تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر آتے جاتے تھے، اسی طرح ان کے گھر بھی آتے جاتے تھے. اس میں بھی ایک بڑا ہمیں جو ہے انٹرسٹنگ چیزیں پتہ چلتی ہیں. جیسے ایک دفعہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر کی طرف گئے، اور وہاں پہ انہوں نے اکٹھے نماز ادا کی، اور اس میں پھر وہ بتاتی ہیں کہ جو مرد حضرات تھے وہ آگے کھڑے ہوئے، اور یہ سیدہ ام حرام جو تھی وہ پچھلے صف میں آئیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کے لیے کیا پوزیشن ہوتی ہے گھر میں. اگر کبھی کوئی ایسی آپ نماز پڑھتے ہیں کہ مرد کہاں پہ ہوں گے اور خواتین کہاں پہ ہوں گی. پھر ہمیں اس کے علاوہ ایک اور واقعہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے کر آئے، تو سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا نے ان کے لیے کھانا پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کی، اور کیونکہ وہ رشتے میں خالہ لگتی تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں سو گئے، آرام فرما رہے تھے. کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور بہت مسکرا رہے تھے. تو سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ کے مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اس طرح پیش کیے گئے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے کے لیے دریا کے بیچ میں سوار اس طرح جا رہے ہیں جس طرح بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ اپنا خواب بتایا. تو سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کیجئے کہ وہ مجھے ان میں سے کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا کی. خیر، اس کے بعد انہوں نے تکیہ سر کے نیچے رکھا اور پھر دوبارہ آرام فرمانے لگ گئے. کچھ دیر کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور مسکرا رہے تھے. تو سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا نے پھر پوچھا کہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے لائے گئے، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پہلے کی طرح آپ نے پھر دوبارہ فرمایا کہ سیدہ ام حرام فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ وہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر لیں. تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو پہلے لوگوں میں شامل ہیں، یعنی کہ جو پہلے خواب میں آپ نے جب مجھے دعا کے لیے کہا تھا تو وہ میں کر چکا ہوں آپ کے لیے دعا. اب ہم دیکھیں گے کہ اس خواب کی بھی کیا حقیقت ہے، آنے والے دور میں وہ کس طرح سے ایک انڈیکیشن تھی ان کے لیے اور کس طرح سے وہ خواب پورا ہوا.
لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی لرننگ سیدہ ام حرام اور ان کے شوہر عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی تھی، بہت پیشنیٹ طریقے سے وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار رہے، دین کے معاملے میں پیش رہے، اور ہر طرح کی اپنی خدمات جو تھی وہ دونوں آفر کرتے رہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے. بہت صدمہ تھا ان سب کے لیے، تمام صحابہ کے لیے، صحابیات کے لیے، اور ان کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ اب ہم نے اس مشن کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. دونوں میاں بیوی نے جو جب اگلے خلیفہ سلیکٹ ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو ان کے ہاتھ پر بیعت کی. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت مشکل ایک مرحلہ پیش آتا تھا، جیسے وہاں پہ مرتد تھے لوگ، زکوٰۃ کے لیے بھی اپوزیشن آنی شروع ہو گئی. تو ان تمام مراحل میں وہ جو لوگ تھے ان کے ساتھ وہ کوآپریٹ کرتے رہے اور ان کے ساتھ بہترین طریقے سے کام کرتے رہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا خلافت کا. اور پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بہت فتوحات ہوئیں، بہت دور دور تک اسلام پھیلنا شروع ہوا. اس دوران میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 4000 افراد پر مشتمل ایک لشکر جو تھا وہ مصر فتح کرنے کے لیے روانہ کیا. اور اس لشکر کی جو لیڈرشپ تھی وہ دی تھی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو دی، اور ان کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے مصر کو روم کے تسلط سے نکال کر جانا ہے. اور جب سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ ہمارے لیے 4000 کا جو ہے ایک لشکر مدد کے لیے آ رہا ہے، تو انہوں نے فوراً جو تھا خلیفہ جو تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کو میسج بھیجا. انہوں نے کہا کہ جتنی بڑی فوج کا ایک سپر پاور کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے یہ لشکر بہت چھوٹا ہے، آئی ووڈ نیڈ مور ہیلپ. اس کے جواب میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جو میں نے 4000 افراد پہ مشتمل لشکر آپ کو بھیجا ہے اس کو 4 لوگ لیڈ کر رہے ہیں، اور وہ جو 4 لوگ ہیں، 4 انڈیویجولز ہیں، ان میں سے ہر ایک شخص 1000 کے برابر ہے. اور وہ 4 لوگ کون سے تھے؟ ایک تھے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ایک تھے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، ایک تھے سیدنا مقدار بن اسود رضی اللہ عنہ، اور لاسٹ تھے سیدنا مسلمہ بن مخلد رضی اللہ عنہ. تو سبحان اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ کے شوہر جو تھے اس میں لیڈ کر رہے تھے، اور ان کی کتنی ویٹیج تھی اور اس کو کیسے اکنالج کیا گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ تھے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ہر وقت کہتے رہتے تھے کہ ہمارا ایک بحری بیڑا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اب ہماری ایکسپینشن بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے اور ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بحری سفر جو ہے وہ بہرحال ایک مشکل سفر ہے، آج کے دور میں بھی مشکل ہے، اس دور میں تو ان کے لیے ایک بالکل نیا چیلنج تھا اور نیا کام کرنے کا تھا، تو ان کو ابھی مشکل لگ رہا تھا. لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ کی دورہ خلافت شروع ہوا تو امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے پھر دوبارہ سے یہ ریکمنڈیشن اپنی بھیجی کہ ہمیں ایک بحری فوج بھی تیار کرنی چاہیے. اور اس پہ ہوا یہ کہ انہوں نے ان کی اس بات کو مان لیا، لیکن ساتھ ایک شرط بھی رکھ دی اور کہا کہ کسی بھی جو بھی کام جو ہماری فوج میں آنا چاہتا ہے اور جہاد کرنا چاہتا ہے، کسی کو فورس نہیں کیا جائے گا کہ وہ بحری فوج کے اندر جو اس میں بیڑے میں شامل ہو، بلکہ والنٹیئر بیسس پہ جو لوگ بھی اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اس میں کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو جو ہے اجازت دی جائے اور ان کو انکریج کیا جائے کہ وہ سارے کام کریں. سو اسی معاہدے کے تحت کیا ہوا کہ یہ کام شروع ہو گیا، اور سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے جزیرہ قبرص جو ہے اس کو فتح کرنے کے لیے ایک بحری بیڑا بنایا. قبرص جو ہے جس کو آج کے دور میں ہم سائپرس کہتے ہیں. سو اس کی جو قیادت تھی اس لشکر کی وہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو دی گئی، اور اس جنگی سفر میں ان کی زوجہ جو تھی سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ جو تھی وہ ساتھ ان کے شامل تھیں. اور اس میں سفر میں یہ ہوا کہ سفر میں کیونکہ اٹ واز اے ڈیفیکلٹ جرنی، تو چلتے چلتے وہ تھک گئیں، پیدل ان کو تھکاوٹ محسوس ہوئی، تو ان کو ایک خچر پیش کیا گیا، اور جب وہ خچر کو ایک سہارے کے ذریعے وہ اس کے اوپر بیٹھ رہی تھیں تو وہ گر گئیں. جب وہ گریں تو ان کی جو گردن ٹوٹ گئی اور وہ وہیں پر انتقال کر گئی. اور جب سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ ساری صورتحال ہوئی ہے، تو انہوں نے فوراً وہ بات دہرائی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ
سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کے گھر میں نیند سے بیدار ہونے کے بعد کہی تھی انتی من الاولین، کہ آپ تو پہلے لشکر کے ساتھ ہوں گی. سبحان اللہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا اور جس کے لیے انہوں نے بہت بڑھ کے کہا تھا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی اس میں شامل ہوں، تو یہ اسی میں شامل تھی. اور ہمیں یہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا کی جو قبر ہے اس وقت یہ سائپرس جو ہے وہاں پر موجود ہے ایک جگہ پر، اور وہاں پہ جتنے لوگ بھی آتے جاتے ہیں وہ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ایک نیک خاتون کی قبر ہے. تو آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، جو ان کا ایک پیشن زندگی میں تھا، دین کی خدمت کرنا، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ دینا، ان سب چیزوں میں جب وہ فوت بھی ہوئی ہیں تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ اس فوتگی کے ساتھ بھی وہ وہاں پر ایک ان کی قبر بھی جو ہے وہ ایک تبلیغ کا ذریعہ بن گئی ہے، کہ وہاں پہ وہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ وہاں پہ ان تک جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے یہ آسانی وہاں پہ آئی کہ اس قبر کے ساتھ بھی ان کا میسج جو ہے وہ آگے سے آگے جا رہا ہے. اچھا، اب ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ کیسے امپاورڈ تھی. پہلی چیز تو یہ نظر آتی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے شانہ بشانہ ہر جگہ کھڑی ہوئی ہیں، اپنے شوہر کو بھی انکریج کر رہی ہیں، خود بھی لیڈ کر رہی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ بحری بیڑا جو ہے وہ اس کو تشکیل دینا، اس کے لیے اس کے مطابق آنا جانا، اٹ وازنٹ این ایزی جاب، لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس میں بھی شامل ہیں. اس سے ہمیں ایک چیز ان کے گھرانے کے بارے میں پتہ چلتی ہے. ایک ہوتا ہے صاحب ایمان ہونا، یعنی آپ جب دین کے مطابق معاملات کو سمجھتے ہیں اور آپ دین کے مطابق تمام معاملات کو لے کر چلتے ہیں تو آپ کیا ہوتا ہے کہ ایک امن کی کیفیت میں آ جاتے ہیں. پھر یہاں سے ایک اگلا سٹیج آ جاتا ہے، اور اگلا سٹیج کیا آتا ہے کہ اب آپ محسن بن جائیں، یعنی آپ ایمان کو جب اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ ایک احسان کے رویے کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں. آپ خوبصورت معاملات جو ہیں ان کو لے کر چلتے ہیں. اور اس سے بھی پھر ایک اگلا مرحلہ آ جاتا ہے، جب انسان کے اعمال میں خوبصورتی آنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ اللہ کے مقرب ہو جاتے ہیں نا، آپ کو اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے. لیکن یہاں پر بھی بات ختم نہیں ہوتی، یہ چیز انسان کو السابقون الاولون میں لے جاتی ہے، یعنی آپ کی جو ڈیلنگز ہوتی ہیں وہ ایکسیلنس کے لیول پہ آنی شروع ہو جاتی ہیں. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جو بھی کام کروں ایکسیلنس کے لیول پہ ہو. ہم ہر چیز میں جو ہے ہماری ریکمنڈیشن جائے، ہمارے شوہر کی ترقی ہو، ہمیں بھی بہت سی فیسیلیٹیشن ہر طرح سے ملے، اور اس کے لیے بھی آپ دیکھیں اس سے بھی آپ کو بہت ایک امپاورمنٹ کی فیلنگ آتی ہے نا، آپ کو پتہ چلتا، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آئی ایم ورتھ سم تھنگ. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اگر ہم ایسی ہی امپاورمنٹ چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ان سٹیجز جو ہیں، ان مراحل کو دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے گھر میں ایمانی کیفیت اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پھر اس کے بعد ایک جو ہے احسان کا رویہ، خوبصورت ڈیلنگز ہر معاملے میں اس کو اسٹیبلش کریں، دین کی نمائندگی بھی خوبصورت انداز میں کریں. پھر اس کے بعد اس سے اگلا درجہ آ جائے گا اللہ کا قرب محسوس کریں، کیونکہ امپاورمنٹ آپ کی ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ اللہ کے قرب کے ساتھ نہیں چلتے. اور پھر آپ دیکھیں آپ ایکسیلنس کے لیول پہ کام کریں. یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے، امپاور ہونے کے لیے آپ کی زندگی میں کچھ رول ماڈلز ہونے چاہیے، کچھ مینٹورز ہونے چاہیے. جب یہ مینٹورز آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کا اس کام کو دل بھی چاہتا ہے، اس کام کو آپ بہترین طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. اب اگر ہم مینٹورز کی بات کرنے کی کوشش کریں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مینٹورنگ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ دس از انکریڈبلی پاورفل گروتھ ٹول. یعنی ہمارا آج کا چیلنج، اور خاص طور پہ اگر میں ینگسٹرز کی بات کروں تو ان کا بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے، رول ماڈل نہیں نظر آتے. آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں، آپ حدیث پڑھ لیتے ہیں، آپ بہت سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کو ایسے لوگ، ایسے افراد کم نظر آتے ہیں جو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور صرف زندگی نہیں گزار رہے، آپ کو مینٹور کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو بھی وہ چیزیں سکھانے کے لیے تیار ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہمارے بچے گھبرا جاتے ہیں، ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ان کا بہت سے کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، ان کو اچھی اگزامپلس نہیں نظر آتی. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اسٹرانگ امپیکٹ لیا، اور ان کی مینٹورنگ جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ تھی. تو ان کی جو سکسیس تھی وہ، اور جو اپرچونٹیز ان کو مل رہے تھے وہ بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے تھے.
اور مینٹورنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کو ایفرٹ ڈالنا سکھاتی ہے، آپ کو سکلز پہ کام کرنا سکھاتی ہے، آپ کو ایک سینسیبل سٹرکچر دیتی ہے، آپ کو سمجھ آتی ہے کہ میں نے زندگی میں کام کیسے کرنا ہے۔ ہم نے جب امپاور ہونا ہے تو ہم نے اپنے لیے بھی کوئی نہ کوئی مینٹور ڈھونڈنا ہے، اور ہم نے اپنی فیملی والوں کی مینٹورنگ کرنی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، آپ جس بھی اسٹیٹس میں آپ امپاورڈ فیل کرنا چاہتی ہیں تو اب آپ اپنے آپ کو ایز اے مینٹور لے لیں۔ جیسے ایک وہ حدیث میں آتا ہے نا، کلکم راعن وکلکم مسئولا عن رعیہ، تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہم میں سے اگر ہر شخص سوچے آئی ایم اے مینٹور، کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سیدہ ام حرام بنت ملحان، وہ تو بیک گراؤنڈ میں ہے نا، ان کے شوہر جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں، ان کی ریکمنڈیشنز ہو رہی ہیں، ان کا کام ہو رہا ہے، لیکن یہ سب جو ہیں وہ ان کی جو زوجہ ہیں وہ پیچھے سے ان کو پش دینے والی ہیں، ان کو ان چیزوں پہ انکریج کرنے والی ہیں۔ ان کا فوکس کیا ہے؟ وہ السابقون الاولون، ہم نے ہر اچھے کام میں، نیکی کے کام میں ایکسل کرنا ہے۔ سو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے کیسے سکھائیں۔ اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مینٹور کیا کرے، اور جس کو مینٹور کیا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں مینٹی، وہ کیسا ہونا چاہیے۔ اچھا، مینٹور یہ ہے کہ اس کو ایک سکسیسفل انسان بننا پڑے گا۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی اچھی نمازیں پڑھے تو آپ کو اچھی نماز خود پڑھنی پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والے غصہ نہ کریں تو آپ کو اپنے غصے کو مینیج کرنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی کسی مثلا کوئی آپ کا بچہ اچھا ریڈر بنے، کوئی اچھا کمیونیکیشن سکلز اس کے اسٹرانگ ہو، تو وہ آپ کو کر کے دکھانا ہوگا۔ جب آپ کر رہے ہوں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی مینٹورشپ میں آتے ہیں وہ اس کا امپیکٹ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر یہ کہ مینٹور وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنے اوپر کام نہیں کرتے، وہ دوسروں کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے ارد گرد جو صحابہ تھے اور جو صحابیات تھیں ان کو رہنمائی بہت اچھی تھی، اور یہ بہت زیادہ بڑا چیلنج ہے۔ مثلا میرے لیے خود کام کرنا آسان ہے لیکن دوسرے کو سکھانا زیادہ مشکل ہے۔ جیسے کئی خواتین گھر میں کرتی ہیں کہ پہلے تو وہ اپنی بچیوں کو کہتی رہتی ہیں کچن میں آؤ، کوئی کھانا بناؤ، کوئی کام کرو۔ اچھا، جب وہ کچن میں آتی ہیں تو تھوڑا سا میس تو ہوگا، اب وہ اس میس کو جو ہے دیکھ کے کہتی ہیں کہ اچھا یہ تم لوگ کچن میں نہ ہو، میں خود ہی سارے کام کر لوں گی۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ مینٹور کو یہ پیشن ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے ارد گرد لوگوں کو بہت کچھ جو ہے وہ سکھانا ہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ کے اندر یہ بھی کیپیبلٹی ہونی چاہیے مینٹور ہونے کے ناطے کہ آپ ریفلیکٹ کریں اور آپ اپنے ایکسپیرینسز لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوبصورتی سے خواب سنا رہے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا جو ہیں اسے کیا ایک کنکلوژن لے رہی ہیں، کیسے اس سے انسپائر ہو رہی ہیں اس خواب سے۔ پھر اسی طرح سے مینٹور کا ہمیشہ سے گروتھ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے اور لرننگ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت یہاں پہ ایک دم بہت زیادہ بادل گرج رہے ہیں اور بارش کا جو ہے وہ سین بنا ہوا ہے اسلام آباد میں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے سب کے لیے۔ مینٹی کی بات کرتے ہیں، اب جس کو مینٹور جو ہے وہ سکھائے گا اس کے اندر کیا چیز ہونی چاہیے؟ اس کے اندر یہ کمٹمنٹ لیول ہونا چاہیے کہ وہ اپنی کیپیبلٹیز کو ایکسپینڈ کر سکے اور کچھ ریزلٹس حاصل کر سکے۔ یعنی اس کے اندر یہ پیشن، یہ آپ کو بیج لگانا پڑے گا کہ اس کو یہ طلب اور تڑپ ہو کہ میں نے سیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ امپاورمنٹ کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے نا، نہیں تو کیا ہے، اگر ایک لیڈ بیک بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتا تو آپ اسے کیا کیا سکھا لیں گے، پھر تو آپ اس کو صرف لیکچر دے دے کے ادھر سے ادھر فارغ کرتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اس کے پاس کوئی گولز ہونے چاہیے، اس کی کوئی نیڈز ہونی چاہیے، اس کی کوئی وانٹس ہونی چاہیے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا جب ان کے شوہر واپس آئے ہیں اسے بیعت لے کر، اور بیعت عقبہ جو ہے اس سے، تو شی واز پیشنیٹ، ان کو ضرورت تھی، وہ پوری چیزیں جاننا چاہ رہی تھی، وہ حریص چیز کی کہ وہ سیکھیں کہ کیا کچھ ہے، کیا کچھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، سے سیکھا ہے، ان کے شوہر نے پریکٹس کیا ہے، اور کیا کیا چیزیں جو ہیں ان کو ہم نے اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے۔ اور پرسنل اکاؤنٹیبلٹی اور رسپانسبلٹی اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ سو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری فیملیز امپاور ہو جائیں، بچپن سے ہمیں یہ ٹریٹس اپنے بچوں میں، اپنے فیملی ممبرز میں ڈالنے ہوں گے، اپنے شوہر کو، اپنے گھر والوں کو یہ سب باتیں جو ہیں وہ سکھانی ہوں گی۔ جتنا زیادہ ہم سکھاتے جائیں گے ہم دیکھیں گے کہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اوکے، سو مینٹورنگ جو ہوتی ہے، اگر ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بڑی صحیح ڈائریکشن میں لے جاتی ہے۔
تو اگر آپ کو کہیں کہیں لگے کہ آئی ایم لاسٹ، مجھے سمجھ نہیں آتی، میرے بہت سے پیشنز ہیں، میں بہت سے کام کرنا چاہتی ہوں، میں اپنی فیملی کو خاص طور پہ ساتھ لے کے جانا چاہتی ہوں نا، کیونکہ سیدہ ام حرام بنت ملحان کی بات سے ہمیں خاص طور پہ یہ نظر آتا ہے کہ ان کا شوق اور ذوق یہ تھا کہ خاندان کے ساتھ پورا وہ ساتھ چلیں اور خاندان کے ساتھ سارے کام جو ہیں وہ لے کر چلیں. اسی چیز کو انہوں نے جب دیکھا اور کیا تو اس سے ان کو کیا فائدہ حاصل ہوا. تو انسان کو بہت اوپن مائنڈیڈ ہونے کی ضرورت ہے، نئے آئیڈیاز، نئی پاسبلٹیز، ان کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہے. سو مینٹور جو ہوتے ہیں وہ موٹیویٹ کریں، وہ چیلنج بھی کریں، وہ پروٹیکٹ بھی کریں، وہ مشورے بھی دیں. اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ ان کے گھر میں جو ماحول تھا، ایمان سے احسان، احسان سے اللہ کا قرب، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ السابقون الاولون بننے کی کوشش، کہ ہم نے آگے سے آگے جانا ہے. تو آگے سے آگے جانے کے لیے اور یہ اپنے اندر یہ فیلنگ لانے کے لیے آئی ایم امپاورڈ، آپ کو ڈسپلن اپنی لائف کو کرنا ہوگا، آپ کو کمٹمنٹ کے لیول پہ کام کرنا ہوگا، آپ کو اپنے اندر ایموشنل کنٹرول بہتر بنانا ہوگا، اپنے ایٹیٹیوڈ کو بہتر کرنا ہوگا، اور اپنی جو ایویلیویشن ہوتی ہے ہر وقت اپنے آپ کو ایویلیویٹ کر کے سوچنا ہوگا کہ اللہ کا حکم کہاں پہ ہے، کس بات کو میں نے کیسے دیکھنا ہے، کون سے کام میں میں نے ہاتھ ڈالنا ہے، میرا فوکس کس طرف ہونا چاہیے، میں نے کن چیزوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے، میرے اندر ہمت ہونی چاہیے، کرج ہونی چاہیے. جیسے آپ دیکھیں کہ سیدہ ام حرام بنت ملحان جو ہیں وہ بحری بیڑے پہ چلی گئی ہیں. میں جب ایسے واقعات پڑھتی ہوں اسلامک ہسٹری میں سے تو میں اتنی حیران ہوتی ہوں. آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر ایک خاتون کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کسی ٹف ایکسپیڈیشن پہ جا رہے ہیں تو وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گی، ان کو مشکل لگے گا، وہ چاہیں گی کہ اچھا بھائی شوہر چلے جائیں، میں تو نہیں جاتی. ہم ہر چیز میں ایز ڈھونڈتے ہیں، لگژری ڈھونڈتے ہیں، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ آزادی مل جائے جس سے ہم امپاورڈ فیل کریں. تو نہیں، اس کے لیے آپ کو اپنے ایٹیٹیوڈ کو درست کرنا پڑتا ہے، اپنے فوکس کو درست کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ٹھہراؤ کے ساتھ ہر سچویشن میں لے کر جانا ہوتا ہے. اور کریج، جب تک آپ کے اندر کریج نہ ہو کہ آپ اپنی کمفرٹ زون سے نکلیں اور باہر نکل کے دیکھیں کہ کن ایریاز میں میری مدد کی ضرورت ہے، میں کام کر سکتی ہوں، میں کسی کو سپورٹ پرووائڈ کر سکتی ہوں. یہ سارے ایٹیٹیوڈز ہیں جن کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ آنیسٹلی مجھ سے پوچھیں تو میں جب ایسی شخصیات کے بارے میں پڑھتی ہوں تو مجھے بہت ہی ریمارکیبل قسم کی فیلنگ آتی ہے. میں یہ سوچی تھی خاص طور پہ سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا کے بارے میں پڑھ کے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ میں اپنی انڈیویجویلٹی کو لے کر اپنے آپ کو الگ سے کر لوں، فیملی کچھ کرتی ہے تو کرے، نہیں کرتی تو اٹ ڈزنٹ میٹر. وہ اپنے خاندان کو ساتھ لے کے چل رہی ہیں، ان کو سمیٹ کے ساتھ جو ہے ان کو کر رہی ہیں ساتھ لے کے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک شوہر کی جو سکسیس ہوتی ہے نا وہ بھی تب آتی ہے جب بیوی کی طرف سے، گھر کی طرف سے اس کی بیکنگ پہ ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے. وہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو خاندان کو ساتھ لے کر چلنا یہ ایک عورت کے لیے امپاورمنٹ کا ایک بہت بڑا پیکیج ہے جو اس کے پاس آ رہا ہے، جو اس کو بتاتا ہے کہ اس سے جو ہے انسان کی زندگی میں خوشیاں بھی آتی ہیں، برکتیں بھی آتی ہیں، اور آسانیاں جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہاں سے ہمیں لبے لباب یہ ضرور ملتا ہے کہ اپنے گھروں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور امپاورمنٹ کے لیے اپنا فوکس اور اپنا ایٹیٹیوڈ اور اپنے سکلز اس طرح ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہم آہستہ آہستہ اپنے تمام فیملی ممبرز میں پاس کرنا شروع کر دیں. اور اس کے لیے ہمیں بچپن سے، جب ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ان کو ساتھ ساتھ یہ چیزیں سکھانے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ امپاور ہو کے نکلتے ہیں اور کسی بھی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہے، اس کی شیئرنگ ہی کچھ اور ہے. نہیں تو ہو کیا رہا ہے کہ ہر خاندان میں ہر شخص ایک اور پچ پہ چل رہا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ کام صحیح کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں ان کے لیے مشکلات جو ہیں ویسی کی ویسی بنی ہوئی ہیں. تو سیدہ ام حرام بنت ملحان سے جو ہم نے سیکھا اس کے بارے میں سوچیے گا، اپنے لیے بھی کوئی ایک مینٹور رکھیں اور اپنی فیملی والوں کے لیے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.